अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज तालीमुल कुरान क्लास के सिलसिले की 5वीं क्लास में हम शामिल हैं और गुज़श्ता क्लासेस में हमने सीखा था कि किस तरह से एक मादा जो है वो मुख्तलिफ़ कलिमात या अल्फाज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और मादे में हरूफ की तादाद कितनी होती है और हरूफ की तादाद के लिहाज से अबवाब कितने बनते हैं। फ़ेल सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब और फिर सुलासी मज़ीद और रुबाई के अबवाब बनते हैं। उस सिलसिले को हम इंशाअल्लाह ताला बाद में मज़ीद तफसील से देख लेंगे, क्योंकि ये सिलसिला लंबा होता जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम बाकायदा तर्जमा भी शुरू कर लें और साथ साथ ये बातें चलती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो मादे के हवाले से ही एक और तकसीम आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। उस तकसीम में मादे के हरूफ की जो तकसीम है, हरूफ की जो किस्में हैं, उस लिहाज से हम तकसीम देखेंगे क्या बनती है। तो आज की क्लास में हम वो अक़साम पढ़ेंगे कि मादे में कौन कौन से हरूफ, किस तरह के हरूफ शामिल हैं और उस लिहाज से उनको नाम क्या दिए जाते हैं, उसकी क्या अक़साम हैं। इस तकसीम को मैं बता दूं कि इस्तिलाह में 7 अक़साम यानी 7 किस्में कहते हैं। मैं अभी उसकी तफसील में जाऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी वजाहत से आपको समझ आ जाएगी कि इस लिहाज से ये 7 अक़साम कौन कौन सी हैं। तो उसकी तरफ हम चलते हैं। 7 अक़साम इस लिहाज से हम बनाते हैं, ये एक चार्ट की शक्ल में है, फिर मैं तफसील में इसकी कुछ वजाहत कर दूंगा कि मादे में जो हरूफ शामिल होते हैं वो हरूफ तहज्जी हैं और हरूफ तहज्जी में से 3 हरूफ को हरूफ इल्लत कहा जाता है। हरूफ इल्लत कौन कौन से हैं? वाव, अलिफ और या। इनको हरूफ इल्लत इस वजह से कहते हैं कि ये मुख्तलिफ़ अल्फाज में जब आते हैं तो आगे पीछे की हरकत और अल्फाज की तरतीब के लिहाज से ये अपनी शक्ल तब्दील करते रहते हैं। वाव कभी अलिफ में तब्दील हो जाता है, कभी या में। इसी तरह अलिफ जो है वो कभी वाव में और कभी या में, और या भी वाव और अलिफ में तब्दील हो जाती है। तो ये एक दूसरे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और उसी लिहाज से ये मुख्तलिफ़ मादों में तब्दील होते हैं, मुख्तलिफ़ कलिमात में इनकी शक्ल तब्दील हो जाती है। तो बाज़ औक़ात बज़ाहिर देखने में हमें कोई और हरफ नज़र आता है, लेकिन असल उसकी कुछ और होती है। तो वो तो एक लंबी तफसील है कि कैसे तब्दीली होती है, वो ख़ास कवायद हैं। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ़ ये देखेंगे कि हरूफ इल्लत जो हैं वाव, अलिफ, या, और इस लिहाज से मादे की किस्में कौन कौन सी बनती हैं। यानी 3 हरूफ या 4 हरूफ जो हैं उनमें से ये कोई वाव, अलिफ, या है, या कोई हरफ 2 दफ़ा आ गया है, या कोई हमज़ा शामिल हो गया है। तो एक तकसीम तो इस लिहाज से है कि इन 3 हरूफ को, वाव, अलिफ, या को हरूफ इल्लत कहते हैं। ये इनका आम नाम है। लेकिन इनको पढ़ने के लिहाज से या बाज़ इस्तेमालात के लिहाज से इनके कुछ और नाम भी हैं। इनको हरूफ वाई यानी वाव, अलिफ, या भी कहते हैं, उम्मुज़्ज़वाइद भी कहते हैं। हरूफ एतलाल, एतलाल का लफ्ज़ भी इल्लत से निकला है, बीमारी को कहते हैं। यानी ये पूरी तरह से सेहतमंद नहीं है, बीमारी में कोई और शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इस लिहाज से ये एतलाल का नाम भी दिया गया है। हरूफ लीन भी कहते हैं क्योंकि इनसे पहले जो हरकत आती हैं उस लिहाज से इनकी ख़ास शक्ल बनती है। तो हरूफ मद्दा भी कहते हैं। ये तफसील मैं अभी वजाहत कर देता हूँ कि ये नाम क्यों दिए गए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे वाव, अलिफ, या को हरूफ इल्लत कहते हैं, ये आम है। और इनकी मिसालें हैं ऐन, वाव, रा। इसमें वाव जो है हरफ इल्लत है, तो एक मादा ऐन, वाव, रा है, इसमें एक हरफ हरफ इल्लत आ गया है।
تو حروف علت تو عام ان کا نام ہے، خواہ ان پہ زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، یا یہ ساکن ہوں، یا ان کی جو حرکت ہے ان کے مطابق ہو، موافق ہو یا غیر موافق ہو، وہ ہر لحاظ سے حروف علت کہلاتے ہیں، یعنی مطلق نام جو عام نام ہے وہ ان کا حروف علت ہے۔ قالا میں اصل قاف واو لام ہے، واو الف میں تبدیل ہو گیا تو حرف علت الف کی شکل میں قالا میں موجود ہے۔ قول میں واو اصلی شکل میں موجود ہے۔ قول کے معنی بات کے ہوتے ہیں، قالا کے معنی ہیں اس نے بات کہی، اس نے کچھ کہا، تو یہ واو الف میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ حروف علت جو ہیں یہ اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں، اور ان کو حروف لین بھی کہتے ہیں، ان تینوں حروف کو۔ لیکن حروف لین اس وقت کہتے ہیں جب اس سے پہلے کوئی حرکت آ رہی ہو، خواہ وہ حرکت کسی طرح کی بھی ہو، جیسے قیلا میں یا سے پہلے زیر ہے تو یہ اس سے موافقت رکھنے والی حرکت ہے، لیکن بیعن میں یا سے موافقت رکھنے والی حرکت کسرہ نہیں ہے بلکہ اس کی بجائے فتح یا زبر آ گئی ہے، تو یہ غیر موافق ہے۔ تو خواہ قیلا کی صورت ہو یعنی موافق حرکت ہو سے پہلے یا غیر موافق، دونوں صورتوں میں ان کو حروف لین کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں۔ حروف مدہ صرف اس وقت کہتے ہیں جب ان کے موافق حرکت اس سے پہلے آئے۔ قیلا جو ہے یہ حروف مدہ میں بھی شامل ہو جائے گا، کی یعنی یا سے پہلے زیر ہو، الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو تو وہ حرکت موافق کہلاتی ہے۔ تو حروف مدہ اس صورت میں ان کو کہتے ہیں جب یہ خود ساکن ہوں اور اس سے پہلے ماقبل حرکت جو ہے وہ موافق ہو، ان کے مطابق ہو، یعنی واو ساکن ماقبل ضمہ ہو، واو ساکن سے پہلے ضمہ آئی ہو، یا واو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، اور الف سے پہلے الف زبر آ جائے، فتح آ جائے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں حروف جو ہیں یہ اس وقت مدہ کہلاتے ہیں جب الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر ہو، تو ان تینوں حروف کو حروف مدہ اس صورت میں کہتے ہیں۔ تو ان کی مثال نو ہی ہا میں آ گئی ہے، یعنی واو ساکن ہے تو اس سے پہلے نون پہ پیش ہے تو اس کو نو پڑھیں گے، تو یہ حرف مدہ ہے واو۔ اسی طرح یا سے پہلے ہا آئی ہے اور اس پہ کسرہ ہے، زیر ہے، تو زیر آنے کے نتیجے میں اس کو یا مدہ کہیں گے۔ اسی طرح الف سے پہلے ہا پر زبر ہے تو یہ بھی الف مدہ کہلائے گا۔ تو مدہ سے مراد یہ ہے کہ ان کو کچھ زیادہ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ عام جس طرح سے ایک ساکن ہو تو اس کی نسبت سے ان کو لمبا کچھ زیادہ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ان کے اوپر مد کی حرکت بھی ڈال دی جاتی ہے، مد کی شکل بھی ڈال دی جاتی ہے تاکہ عام لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہاں اس کو مزید لمبا کرنا ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ حروف مدہ جو ہیں وہ تینوں اس وقت ہوتے ہیں جب وہ خود ساکن ہوں اور ان سے پہلے ان کے موافق حرکت ہو، تو وہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اور یہ تین حروف علت اگر نکال دیں تو باقی تمام کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ تو جو 29 حروف ہیں ان میں سے یہ تین نکل گئے تو 26 حروف حروف صحیحہ ہیں، اور حروف صحیحہ میں پھر دو قسمیں آ جاتی ہیں۔ حمزہ جو ہے اس کو بعض الگ شمار کرتے ہیں کیونکہ اس کے پھر قواعد الگ آ جاتے ہیں، تو جس مادے میں حمزہ آ جائے گا اس کو محموز کہتے ہیں، یعنی حمزے والا مادہ۔ تو محموز سے مراد وہ کلمہ ہے جس کے اصلی حروف میں کوئی نہ کوئی حمزہ ہو، وہ پہلا حرف بھی ہو سکتا ہے فا، فے عین لام جو ہم مادے کا وزن کرتے ہیں تو اس میں پہلی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے، دوسری جگہ پہ بھی، تیسری جگہ پہ بھی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ حمزہ بعض اوقات کسی لفظ میں ہوتا ہے لیکن وہ اصلی نہیں ہوتا، یہ الف، واو اور یا بعض اوقات حمزے کی صورت بھی اختیار کر لیتے ہیں،
لیکن وزن جب ہم اس کا کریں گے تو پھر ہم اس کو محموز نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو اس اصل حرف کے مطابق دیکھیں گے اور اسی کے مطابق اس کا وزن کریں گے۔ تو حمزہ اگر کسی حرف اصلی سے بدل کر آیا ہو، جیسے قائلن میں حمزہ آ گیا ہے، اب قائلن کو محموز نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ حمزہ اصل میں واو ہے، قاولن ہے، جس کو قائلن بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ واو یا الف جو ہیں یہ حمزے میں بھی بعض جگہوں پہ تبدیل ہو جاتے ہیں، تو قائل کا وزن فاعل ہوگا۔ اسی طرح دعاءن، دعا پورا لفظ ہم دعا اردو میں تو کہہ لیتے ہیں، لیکن عربی میں اس کے آخر میں ایک حمزہ بھی آتا ہے، وہ حمزہ اصلی نہیں ہے بلکہ واو سے تبدیل ہوا ہے۔ یہ اصل میں دعاون تھا، دال عین واو اس کا مادہ ہے، تو اس کا وزن فعالن کیا جاتا ہے، تو اس کو حمزہ نہیں کہیں گے۔ تو اصلی حرف کے اعتبار سے وزن کیا جاتا ہے۔ یہ ایک زائد بات آ گئی کہ وزن کرنے میں ہم کیا کہیں گے۔ اور یہ حروف اعتلال جو شروع میں ہم نے ایک نام ان کا پڑھا تھا، اسی حوالے سے جس مادے میں واو آ جائے، یا آ جائے، الف آ جائے، ان تینوں میں سے کوئی آ جائے، اسے معتل کہتے ہیں، یعنی جس میں حرف علت آیا ہے۔ یہ علت بھی عین لام لام گولتا علت سے ہے، اور اسے محموز نہیں کہیں گے۔ یہ ایک زائد اصولی بات آ گئی۔ اب ہم ان کی کچھ تفصیل دیکھتے ہیں مثالوں کے ساتھ، اور جو ان کو ہفت اقسام دینے کا نام ہے وہ کیوں ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو حروف صحیحہ 26 حروف ہیں، 3 حروف کو نکال کر، وہ ان میں سے 3 حروف یا 4 حروف یا 5 حروف کسی مادے میں شامل ہوں تو ان کو اس مادے کو صحیح کہتے ہیں۔ اور جس میں کوئی حمزہ آ جائے اس کو محموز کہتے ہیں، اور جس میں ایک ہی حرف 2 مرتبہ آ جائے اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ میں آگے تفصیل میں جاؤں گا تو پھر ان کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ اور حروف علت جن میں آ جائیں ان کو ویسے تو تمام کو معتل کہتے ہیں یا حرف علت والا کہتے ہیں، لیکن ان کی جگہ کے لحاظ سے پھر الگ الگ نام ہیں۔ اگر مادے کے 3 حروف میں سے پہلا حرف علت ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں، درمیان میں پیٹ ہوتا ہے اسے جوف ہے تو اجوف جو ہے وہ نام دیا گیا ہے جس کے درمیان میں حرف علت آ جائے، اور ناقص اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت ہو۔ یہ حرف علت واو بھی ہو سکتا ہے، یا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور لفیف 7ویں قسم ہے جس میں 2 حروف علت شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر لفیف کی 2 قسمیں ہیں کہ دونوں حروف علت اکٹھے آ گئے ہیں یا درمیان میں کوئی حرف صحیح آ گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کل 7 قسمیں بنتی ہیں، تو ان 7 کے لحاظ سے ان کو ہفت اقسام کہتے ہیں۔ اب تھوڑی سی تفصیل ہم ان کی دیکھتے ہیں کہ صحیح جو حروف ہیں یا صحیح مادے ان مادوں کو کہتے ہیں جن میں نہ کوئی حمزہ ہو نہ حرف علت ہو، تو اس کو صحیح کہتے ہیں، یعنی الف واو یا ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، اور نہ ہی کسی حرف کی تکرار ہو۔ جب تکرار ہو جائے تو وہ بھی صحیح سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ صحیح کی اصطلاح میں صرف وہ مادے ہیں جن میں نہ حمزہ ہو، بعض حمزے کو صحیح میں شامل کرتے ہیں، بعض اس کو الگ قسم میں شمار کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہاں جو 7 قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم صحیح ہے، اور صحیح میں تمام حروف صحیحہ استعمال ہوتے ہیں، نہ حمزہ ہوتا ہے نہ کوئی حرف علت ہوتا ہے، نہ ہی کوئی حرف 2 بار آتا ہے۔ جیسے ناصرہ ایک مادہ ہے، نون صاد را، تو اس سے ناصرہ فعل بنتا ہے، یہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے، کوئی حمزہ نہیں ہے۔ اسی طرح کافرہ ہے، مرضن یا مرادہ فعل بھی بنا لیں، اسم بھی بنا لیں، تو یہ 3 حروف والے مادے ہیں جن میں کوئی حرف علت نہیں ہے، نہ ہی حمزہ ہے۔ اسی طرح فاتحہ ہے، ضربہ ہے، فعلہ ہے، یہ سارے صحیح کہلائیں گے۔ غیر صحیح ظاہر بات ہے کہ جو صحیح نہیں ہے وہ غیر صحیح میں شامل ہو جاتا ہے،
اس کی باقی ساری قسمیں پھر آگے تفصیل میں آئیں گی۔ تو غیر صحیح وہ فعل یا وہ مادہ ہے جس کے مادے میں حمزہ یا حروف علت میں سے کوئی ہو یا کسی حرف کی تکرار ہو، تو اس کو غیر صحیح کہیں گے۔ تو اس طرح سے یہ غیر صحیح کی تقسیم بن جاتی ہے، جس میں جو ہم نے یہ مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف پڑھے ہیں، یہ غیر صحیح میں شامل ہیں۔ تو دوسری قسم محموز بنتی ہے، یعنی وہ اسم یا فعل جس کے مادے میں کوئی ایک حرف حمزہ ہو یا جس کا کوئی ایک حرف اصلی حمزہ ہو، جیسے امارا، اس میں پہلا حرف حمزہ ہے اور 2 حروف صحیح شامل ہیں، تو اس کو محموز کہیں گے۔ تو یہ پہلے بیان ہو چکا کہ کسی جہاں کوئی حمزہ کسی اور حرف سے تبدیل ہو کر آیا ہو وہ محموز نہیں کہلائے گا، وہ حرف علت سے تبدیل شدہ ہوتا ہے تو اس کو حرف علت والا مادہ ہی کہیں گے۔ تو یہ حمزہ پہلا حرف بھی ہو سکتا ہے، دوسرا حرف بھی ہو سکتا ہے، تیسرا حرف بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کی پھر محموز کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ جو پہلا حرف ہے اس کو چونکہ فا کلمہ کہتے ہیں تو محموز الفا اس کا نام رکھا جاتا ہے، جیسے امرن، اس میں پہلا حرف حمزہ ہے، امارا اسی سے ہے۔ اسی طرح آمینہ، اس میں بھی پہلا حرف حمزہ ہے، دوسرے 2 صحیح ہیں، تو اس کو محموز الفا کا نام دیا جاتا ہے، یعنی فا کلمہ، فے عین لام میں سے فا جو ہے وہ حمزہ ہے۔ اور اگر درمیان والا حرف حمزہ ہو تو پھر اس کو محموز العین کہتے ہیں، کیونکہ فے عین لام میں سے درمیان والا عین کہلاتا ہے، تو محموز العین وہ کہلائے گا۔ تو جیسے سالن ہے، یا پھر آگے اس میں جو اور لفظ بنتا ہے وہ سؤال بھی بنتا ہے۔ اسی طرح سائمہ، اس میں بھی درمیان والا حرف حمزہ ہے۔ سآلہ، اس میں بھی درمیان والا حرف حمزہ ہے۔ تو درمیان والا حرف اگر حمزہ ہو تو اسے محموز تو کہیں گے لیکن محموز العین کہیں گے۔ محموز کی جو 3 قسمیں بنتی ہیں، اور اگر آخری حرف یعنی لام کے مقابل پر حمزہ آئے گا تو اسے محموز اللام کہتے ہیں، جیسے کرعن، اس میں حمزہ آخر میں آیا، لام کی جگہ پہ آیا ہے تو یہ محموز اللام ہے۔ تو قرأ اسی سے ہے، یہ اس کی مختلف صورتوں میں لکھا جاتا ہے، حمزے پہ زبر یا الف پر زبر ہو۔ اسی طرح حناء ہے، وہ بھی آخری حرف حمزہ ہے، لام کلمہ حمزہ ہے، تو اسے محموز اللام کہتے ہیں۔ تو یہ تو محموز وہ ہو گیا جس میں کوئی ایک حرف حمزہ ہو اصلی حروف میں سے۔ اب آ جاتے ہیں مضاعف، وہ کیا ہے؟ وہ فعل یا وہ مادہ جس میں 2 حروف ایک جیسے ہوں اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ جیسے ایک مادہ ہے فا را را، اس میں را 2 مرتبہ آ گیا، تو تکرار کے ساتھ کوئی حرف جس میں آ جائے اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ اور اس سے جب فعل ماضی بناتے ہیں تو فرا بناتے ہیں، یعنی ان دونوں کو مدغم کر دیتے ہیں، ادغام شد دے دیتے ہیں، جس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ حرف 2 مرتبہ اس میں استعمال ہوا ہے۔ میم دال دال ایک مادہ ہے تو اس سے مدد اور فعل بناتے ہیں تو مدہ کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ دونوں اکٹھے ایک صورت میں لکھے اور پڑھے پھر شد کے ساتھ جاتے ہیں۔ اسی طرح دال قاف، قاف سے دقہ ہے، فعل ماضی دقہ بن جائے گا، فعل مضارع یا دقو بنے گا، مصدر اس کا دقہ نہ آ جائے گا، جس کے معنی بجنے کے ہوتے ہیں یا بجانے کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سین را را ایک مادہ ہے جس سے فعل ماضی سرا، فعل مضارع یا سرو، اور سرورن مصدر، اور مسرتن بھی مصدر آتا ہے جس کے معنی خوش کرنے کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شین دال دال ایک مادہ ہے، اس سے فعل ماضی شدہ، فعل مضارع یا شدو، اور مصدر شدن آئے گا جس کے معنی سختی کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور شدت کا لفظ آگے جو تا ہے بعض اوقات اس کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے، شدت بھی اس کا مصدر آتا ہے۔ اسی طرح میم را را ایک مادہ ہے، مرہ یا مرو، اس کے معنی گزرنے کے ہوتے ہیں، مرہ ماضی یا مرو فعل مضارع، مرورن مصدر ہے۔
تو مضاعف وہ مادہ ہے جس میں دو حروف ہم جنس ہوں، ایک جیسے ہوں، یا ایک حرف کی اس میں تکرار ہو، ایک ہی حرف دو مرتبہ آیا ہو، تو وہ مضاعف ہے۔ اب محموز اور مضاعف یہ دو تو حروف صحیح سے ہی بنتے ہیں، لیکن ان کو صحیح مادہ شمار نہیں کرتے، ان کو الگ کر لیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کے علاوہ جو حروف علت والے ہیں ان کو معتل کہتے ہیں۔ تو معتل میں 4 قسمیں بنتی ہیں، 3 قسمیں تو ہم نے پڑھ لیں، صحیح، محموز اور مضاعف، اور معتل میں پھر 4 قسمیں آ جاتی ہیں، تو اس طرح کل 7 قسمیں بن جاتی ہیں۔ تو معتل تو پہلے بیان ہو چکا کہ وہ مادہ ہے جس میں ایک یا دو حرف علت شمار ہوں۔ اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں، ان میں سے پہلی قسم کو مثال کہتے ہیں۔ مثال اس کو جس کا پہلا حرف علت ہو، تو اسے معتل الفا بھی کہتے ہیں۔ جیسے محموز الفا تھا کہ پہلا حرف حمزہ ہے تو محموز الفا، اور پہلا حرف علت ہو 3 میں سے تو اس کو معتل الفا بھی کہتے ہیں، یا مثال بھی، دونوں نام اس کو دیے جاتے ہیں۔ تو یعنی اس میں فا کلمے کی جگہ پہ حرف علت آیا ہے، اور اس کو مثال واوی، اگر واو ہو، واو اور یا دونوں آ سکتے ہیں، اگر واو ہو تو مثال واوی کہتے ہیں، یا ہو تو مثال یائی کہتے ہیں۔ تو اس کی مثالیں ہیں وعدہ، اس میں پہلا حرف واو حرف علت ہے تو اس کو مثال واوی کہیں گے، اور وضع بھی اسی طرح سے ہے، اس میں پہلا حرف علت، وارمہ بھی اسی طرح سے ہے۔ اور مثال یائی میں یا حرف علت پہلا حرف ہے، یا سارا، یا عیسیٰ، یا تیما، تو اس میں پہلے حروف ہیں تو حروف اصلی، لیکن یہ یا ہیں تو اس کو مثال یائی کہتے ہیں۔ تو پہلا حرف علت ہو تو مثال، اور وہ حرف علت واو ہو تو مثال واوی، اور وہ یا ہو تو مثال یائی کہلائے گا۔ اسی طرح سے اجوف کی تقسیم ہے، اجوف درمیان والا حرف علت ہو تو اس کو اجوف کہتے ہیں، اور اسے معتل العین بھی نام دیا جاتا ہے، یعنی وہ حرف علت والا مادہ جس میں عین کی جگہ پہ حرف علت ہو، اور اگر عین کی جگہ واو ہو تو وہ فعل جو ہے اجوف واوی کہلاتا ہے، جیسے قاوالا واو، اور خویفہ یہ بھی اجوف واوی ہے۔ اور اگر عین کلمہ جو ہے درمیان والا حرف یا ہو تو اسے اجوف یائی کہتے ہیں، جیسے بایا، اس میں با صحیح حرف ہے، یا جو ہے وہ حرف علت ہے، اور عین صحیح حرف ہے۔ تو بایا اصل ہے، لیکن یا جو ہے الف میں تبدیل ہو کے اسے پڑھتے با پڑھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ مادے کے حروف میں الف عام طور پہ نہیں آتا، واو یا ہی ہوتے ہیں، اور الف ہو تو وہ یا سے تبدیل شدہ ہوگا یا واو سے تبدیل شدہ ہوگا۔ اسی طرح ہائے با ہے، جس سے ہابا فعل بنتا ہے، فعل ماضی، تو اس میں یا ہے تو اسے اجوف یائی کہیں گے۔ تو یہ 5ویں قسم ہفت اقسام میں سے بن گئی۔ اسی طرح سے اگر آخری حرف علت ہو تو اسے ناقص کہتے ہیں، یعنی لام کلمہ کسی مادے میں تیسرا حرف علت ہو تو اسے ناقص کہیں گے، اور اس کی بھی اسی طرح سے پھر 2 قسمیں بنتی ہیں، اگر وہ حرف علت واو ہو تو ناقص واوی، حرف علت یا ہو تو ناقص یائی کہلائے گا۔ تو اس کو معتل اللام بھی کہتے ہیں، یعنی لام کلمہ تیسرا حرف اس کا حرف علت ہے، اور لام کی جگہ واو ہو، یعنی تیسرا حرف واو ہو تو ناقص واوی کہلائے گا، جیسے دعوا، اس میں دعوا میں واو حرف علت تیسرا حرف واو ہے تو اس کو ناقص واوی کہیں گے، لیکن جب فعل ماضی بناتے ہیں دعوا اصل ہے تو یہ واو الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، دعا، اس نے دعا کی۔ اسی طرح رازے وا یا رازے یا، یہ اس میں آخری حرف علت ہے تو یا ہے اصل، جس سے رازے وا یا رازے یا بنا، تو یہ اصل حرف یا ہے جو واو میں تبدیل ہوا ہے۔ تو لام کلمے کی جگہ پہ اگر یا آ جائے تو اسے ناقص یائی کہتے ہیں۔ خاشیہ اور سعا اس کی مثالیں ہیں، یہ ناقص یائی ہیں۔
اس سے فعل جب بناتے ہیں دعا یا دعو دعوتن، مصدر دعوتن ہے، تو یہ واو جو ہے یہ حرف علت تیسری جگہ پہ ہے، تو اس کو ناقص واوی کہیں گے، دعا کرنا یا پکارنا۔ تو یہ تو تین قسمیں ہو گئیں کہ ایک حرف علت آیا، وہ پہلے حرف کی جگہ پہ ہو تو اسے مثال، درمیان والا ہو تو اسے اجوف، اور آخری حرف علت ہو تو ناقص کہتے ہیں۔ لیکن بعض مادے ایسے ہوتے ہیں جن میں دو حروف علت آ جاتے ہیں تو ان کو لفیف کہتے ہیں، اور دو حروف علت بھی پھر پہلے دونوں حرف یا آخری دونوں حرف علت ہوں تو وہ لفیف کی ایک الگ قسم بنتی ہے، اسے مقرون یعنی اکٹھا آنے والا۔ اور اگر درمیان والا حرف صحیح ہو اور پہلا اور آخری حرف علت ہو تو اسے لفیف مفروق، فرق والا، دور والا کہتے ہیں۔ یہ موٹی سی ایک تقسیم ہے، بہرحال یہ کچھ باتیں ذہن میں رہیں تو اس سے آئندہ ہمیں مدد ملے گی کہ ہم ترجمہ کرتے ہوئے ان کو کیسے پڑھیں گے۔ باقی تھوڑی سی تفصیل میں اسی کی بتا دیتا ہوں کہ ہم نے گزشتہ اسباق میں یہ سیکھا تھا کہ مادے کے حروف کی تعداد کے لحاظ سے جو قسمیں بنتی ہیں ان کو 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ تو یہ 7 اقسام ہم نے ابھی پڑھی، پھر اب 6 اقسام کی پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ ہم پہلے تفصیل پڑھ چکے ہیں لیکن اس کی دہرائی کے لیے تھوڑا سا حصہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو مادے میں حروف کی تعداد کے لحاظ سے اوورال تو 3 قسمیں بنتی ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ ثلاثی وہ ہے جس میں 3 اصلی حروف ہوں، جیسے نصرہ اور نور، ان میں 3 حروف ہیں۔ اور رباعی وہ مادہ ہے جس میں 4 اصلی حروف شامل ہوتے ہیں، جیسے دہرجہ ہے، جعفرن ہے۔ اور خماسی وہ مادہ ہے جس میں 5 اصلی حروف شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ 3 جو ہیں، ان تینوں کی مزید 2 قسمیں بنتی ہیں، مجرد اور مزید۔ تو مجرد وہ مادہ ہوتا ہے جس میں کوئی زائد حرف شامل نہ ہو، اور اس کے لیے پہچان کیا ہے؟ فعل ماضی کا پہلا صیغہ۔ اور مزید یا مزید فی اس کو کہتے ہیں جس میں ماضی کے پہلے صیغے میں کوئی زائد حرف بھی شامل ہو۔ تو ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید 2 قسمیں یہ ہو جائیں گی۔ اسی طرح رباعی مجرد اور رباعی مزید 2 قسمیں یہ ہو جائیں گی۔ خماسی مجرد اور خماسی مزید 2 قسمیں یہ بن جائیں گی۔ تو یہ 6 اقسام، ان کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ تو فعل میں تو صرف ثلاثی اور رباعی مادے ہی استعمال ہوتے ہیں، خماسی نہیں آتے۔ خماسی جو ہیں وہ صرف اسم کے لیے ہیں، اسم میں 5 حروف بھی اصلی ہوتے ہیں اور پھر زائد حروف بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے فعل کی تو صرف 4 قسمیں بنیں گی، لیکن اسم کی جو ہیں وہ 6 قسمیں بن جاتی ہیں۔ لیکن اوورال ہم مادے کو دیکھ رہے ہیں تو مادے کے لحاظ سے 6 قسمیں بنتی ہیں۔ وہ 6 قسمیں ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ تو یہ ایک تقسیم جو ہے جس کی تفصیل ہم پہلے بھی کچھ پڑھ چکے ہیں، مزید آئندہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے۔ تو اس تقسیم کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ کسی لفظ کا ہم نے صیغہ دیکھنا ہے تو وہ کون 6 اقسام میں سے کس قسم میں وہ آتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی صیغہ دیکھتے ہوئے 7 اقسام یعنی مادے کے حروف صحیح ہونے یا حروف علت یا حمزہ ہونے کے لحاظ سے اس کی جو 7 قسمیں بنتی ہیں اس میں سے کس قسم میں وہ شامل ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی میرے خیال میں کافی ہے۔ اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہتے ہیں تو 1-1.5 منٹ ہے، اس میں ہم کوئی اس سوال کا جواب لے لیں گے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔